बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अरबों खरबों दरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी औलाद, उनकी आल पर अल्लाह ताला मग़फ़िरत फ़रमाए, आपकी, मेरी और तमाम उम्मत के मुसलमानों की आमीन। नाज़रीन गिरामी, हज़रत सैयदना गौसुल आज़म रहमतुल्लाह की पैदाइश यकम रमज़ान मुबारक 470 हिजरी में हुई। आप रहमतुल्लाह अभी कम सिन थे कि वालिद बुजुर्गवार हज़रत सैयद अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त रहमतुल्लाह अलैह वफ़ात फरमा गए, और यूँ आप रहमतुल्लाह बचपन ही में साया पदरी से महरूम हो गए। आप रहमतुल्लाह अलैह की तरबियत की ज़िम्मेदारी आप रहमतुल्लाह के नाना हज़रत अब्दुल मूसई रहमतुल्लाह अलैह के कंधों पर आन पड़ी। उन्होंने आप रहमतुल्लाह की तालीम और तरबियत पर ख़ुसूसी तवज्जो दी। हज़ूर सैयदना गौसुल आज़म रहमतुल्लाह के फ़र्जंद हज़रत सैयद अब्दुल रज़ाक रहमतुल्लाह अलैह का बयान है कि वालिद बुजुर्गवार को बचपन ही से खेल कूद से नफ़रत थी, और आप रहमतुल्लाह को अगर कभी खेल कूद का इरादा करते तो नदाए गैबी आती कि हमने तुझे खेल कूद के लिए पैदा नहीं किया, और यूँ आप रहमतुल्लाह अलैह घबरा कर खेल कूद से दूर हो जाते। हज़ूर सैयदना गौसुल आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी ज़िंदगी के इब्तिदाई 17 साल अपने आबाई शहर जलान में ही गुजारे और वही तालीम हासिल की। नाज़रीन गिरामी, हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने हज़ूर सैयदना गौसुल आज़म रहमतुल्लाह अलैह की पैदाइश की पेशगोई फरमाई है। एक दिन आप रहमतुल्लाह अलैह मुराकबा में थे। आप रहमतुल्लाह अलैह ने मुराकबा से सर उठाया और फरमाया, मुझे आलम गैब से ये खबर दी गई है कि 5वीं सदी हिजरी के वस्त में एक कुतुब आलम पैदा होगा, जिसका लक़ब मुहय्यिद्दीन होगा और इसका नाम अब्दुल कादिर होगा। वो गोश्त से जमा होगा और हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद पाक से होगा, और वो आइम्मा अरबा और सहाबा किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के अलावा सब औलिया रहमतुल्लाह अलैह के मुतल्लक़ कहेगा कि मेरा कदम इनकी गर्दनों पर है। रवायत में आता है, जिस शब हज़ूर सैयदना गौसुल आज़म रहमतुल्लाह अलैह पैदा हुए, इस रात आप रहमतुल्लाह के वालिद बुजुर्गवार हज़रत सैयद अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त रहमतुल्लाह अलैह को ख्वाब में हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत व बआसत नसीब हुई। हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबाए किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और औलिया रहमतुल्लाह के हमरा तशरीफ़ लाए और आप रहमतुल्लाह अलैह को बशारत दी, ए अबू सालेह रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह अज़्ज़ व जल ने तुम्हें ऐसा फर्जंद अता फरमाया जो वलीउल्लाह है। वो मेरा बेटा है, वो मेरा और अल्लाह का महबूब है, और अनकरीब इसकी औलिया में वो शान होगी जो अंबिया किराम रहमतुल्लाह अलैह में मेरी शान है। नाज़रीन गिरामी, एक और रवायत में आता है कि हज़ूर सैयदना गौसुल आज़म रहमतुल्लाह अलैह जब पढ़ने के लायक हुए तो आप रहमतुल्लाह अलैह को कुरान मजीद के तालीम के लिए एक मदरसा में ले जाया गया, ताकि आप रहमतुल्लाह अलैह कुरान मजीद हिफ्ज़ करें। जब आप रहमतुल्लाह अलैह अपने उस्ताद के सामने रोज़ाना होकर बैठ गए तो उस्ताद ने कहा, पढ़ो बेटे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप रहमतुल्लाह अलैह ने बिस्मिल्लाह पढ़ने के साथ साथ अलम से लेकर मुकम्मल 18 पारे ज़बानी सुना दिए। आप रहमतुल्लाह अलैह के उस्ताद ने हैरानगी से पूछा कि तुम ये कब पढ़े और कैसे हिफ्ज़ किए? आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि मेरी वालिदा माजिदा को ये 18 सिपारे याद हैं और वो इनको अक्सर पढ़ा करती थी जब मैं शिकमे मादर में था। चुनांचे ये 18 सिपारे बारहा सुनते सुनते मुझे याद हो गए थे। हज़रत शेख अबुल अब्बास अहमद बिन याह्या बगदादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैंने हज़ूर सैयदना गौसुल आज़म से सुना, आप रहमतुल्लाह ने फरमाया कि मैंने 40 बरस तक इशा के वज़ू से फजर की नमाज अदा की और 15 बरस तक एक पाँव पर खड़े होकर सुबह तक कुरान मजीद ख़त्म किया। चुनांचे एक रात मैं एक सीढ़ी पर चढ़ रहा था कि मेरे नफ़स ने मुझसे कहा, काश तू एक घड़ी सो जाए और फिर उठकर इबादत कर ले। जैसे ही ये ख्याल मेरे दिल में आया, मैं वहीं एक पाँव पर खड़ा हो गया।
اور قرآن مجید کی تلاوت شروع کر دی، یہاں تک کہ میں نے اسی حالت میں قرآن مجید ختم کیا۔ اس طرح حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کبھی بھی اپنے نفس کے بہکاوے میں نہ آئے۔ حضور سیدنا غوث اعظم کے صاحبزادے حضرت شیخ ضیاء الدین ابو نصر موسیٰ رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد ماجد سے سنا کہ دوران سیاحت میں ایک لکودک صحرا میں جا نکلا جہاں پانی کا کوئی نام و نشان نہ تھا۔ میں کئی روز تک وہاں بھوکا پیاسا پڑا رہا۔ ایک دن بادل آئے اور بارش کی کچھ بوندیں مجھ پر گری جس سے میں سیراب ہوا۔ پھر میں نے ایک نور دیکھا جس سے آسمان کا کنارہ روشن تھا۔ اس نور سے ایک شکل نمودار ہوئی۔ اس نے مجھے پکارا، اے عبد القادر جیلانی، میں تیرا رب ہوں اور تیرے اوپر حرام تمام اشیاء کو حلال کرتا ہوں۔ حضرت شیخ ضیاء الدین ابو نصر موسیٰ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ سنتے ہی تعوذ پڑھنی شروع کر دی جس سے وہ نور غائب ہو گیا اور اس نے دھوئیں کی شکل اختیار کی اور کہنے لگا، اے عبد القادر، تم نے اللہ عز و جل کے حکم سے اور اپنے علم کے ذریعے میرے مکر سے نجات پا لی، ورنہ میں اپنے اس مکر سے 70 اہل طریقت کو گمراہ کر چکا ہوں۔ حضرت شیخ ضیاء الدین ابو نصر موسیٰ فرماتے ہیں کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، یہ میرے رب تعالیٰ کا مجھ پر فضل و کرم ہے۔ حضرت شیخ ضیاء الدین ابو نصر موسیٰ فرماتے ہیں کہ لوگوں نے آپ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو کیسے معلوم ہوا کہ وہ شیطان ہے؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، شیطان کے اس قول سے کہ میں حرام اشیاء کو حلال کرتا ہوں۔ مجھے معلوم ہے اللہ عز و جل کبھی بھی بری چیز کا حکم نہیں دیتا، اور جو چیز شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حرام ہے اسے صرف میرے لیے ہی حلال کیسے کیا جا سکتا ہے؟ حضرت شیخ ابو العباس رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ حضور سیدنا غوث اعظم نے فرمایا کہ میں برج اجمی میں 11 برس رہا اور میں نے اللہ عز و جل سے عہد کیا، جب تک تو میرے منہ میں لقمہ نہ دے گا میں اس وقت تک کھانا نہیں کھاؤں گا، اور جب تک تو مجھے پانی نہیں پلائے گا میں پانی نہیں پیوں گا۔ چنانچہ میں نے 40 روز تک کچھ نہ کھایا پیا۔ اس کے بعد ایک شخص میرے لیے کھانا لایا۔ میں بھوک کی شدت سے کھانا ہی چاہتا تھا کہ میرے دل سے آواز آئی کہ تو اللہ سے کیا گیا اپنا وعدہ توڑنا چاہتا ہے۔ چنانچہ میں نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ اس دوران میرے نفس نے چلانا شروع کر دیا، ہائے بھوک ہائے بھوک، لیکن میں نے اس کی کچھ پرواہ نہ کی۔ اس دوران حضرت شیخ ابو سعید محرومی رحمۃ اللہ علیہ آئے اور مجھے اپنے ساتھ گھر لے گئے۔ حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے حالت بیداری میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت و بعثت نصیب ہوئی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا، میرے بیٹے تم وعظ و نصیحت کرو۔ میں نے عرض کیا، میں اجمی ہوں اور علماء بغداد کے سامنے تقریر کرنا میرے لیے ممکن نہ ہوگا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے منہ کھولنے کا حکم دیا، اور جب میں نے اپنا منہ کھولا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 7 مرتبہ میرے منہ میں تھوکا اور فرمایا کہ اب تم واعظ کردار اور لوگوں کو حق کی دعوت دو۔ پھر امیر المومنین حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے فرمایا، بیٹے اپنا منہ کھولو۔ میں نے اپنا منہ کھولا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 6 مرتبہ میرے منہ میں تھوکا اور فرمایا کہ وعظ و نصیحت کرو۔ میں نے دریافت کیا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے منہ میں 6 مرتبہ کیوں تھوکا جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 7 مرتبہ تھوکا؟ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ادب کی وجہ سے ایسا کیا۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے حلت پہنائی اور فرمایا، یہ تمہاری ولایت کی حلت ہے۔
اور یہ قطب الاولیاء کے لیے محسوس ہے۔ حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس واقعے کے بعد اللہ عز و جل نے مجھ پر اپنے بے پناہ فیوز و برکات نازل فرمائی اور میری زبان میں تاثیر عطا فرمائی۔ جس شخص کو بھی دعوت حق دیتا وہ میری دعوت کو رد نہ کرتا اور میرے وعظ میں لوگوں کا ایک ہجوم موجود رہتا۔ اس واقعے سے قبل میری محفل میں صرف چند لوگ بیٹھا کرتے تھے، بعد ازاں کتب، ابدال، ملائکہ، جن و انس بڑی تعداد میں میرے وعظ میں شامل ہونے لگے۔ منقول ہے کہ حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی محفل میں لوگوں کا بے پناہ ہجوم ہوتا تھا، مگر آپ رحمۃ اللہ علیہ کی آواز نزدیک اور دور سب کے لیے یکساں ہوتی تھی۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی محفل میں انبیاء کرام رحمۃ اللہ علیہ، اولیاء اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ جن و انس، ملائکہ وغیرہ حاضر ہوتے اور حضرت خضر علیہ السلام باقاعدگی سے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی محفل میں شریک ہوتے تھے۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی محفل لگی ہوئی تھی اور بے شمار لوگ محفل میں موجود تھے۔ اسی دوران بارش شروع ہو گئی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ہاتھ اٹھائے اور بارگاہ رب العزت میں عرض کیا، الہی میں تیرے لیے لوگوں کو جمع کرتا ہوں اور تو لوگوں کو منتشر کرتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فرمان تھا کہ بارش رک گئی۔ ناظرین گرامی، حضرت احمد بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ابی نامی ایک اجمی شخص حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے تعلیم حاصل کرتا تھا، مگر وہ اتنا کن ذہن تھا کہ بہت مشکل سے اس کی سمجھ میں کوئی بات آتی تھی۔ اس کے باوجود آپ رحمۃ اللہ علیہ انتہائی صبر و تحمل کے ساتھ اسے پڑھایا کرتے تھے۔ ایک دن دوران سبق ابن سمول آپ رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت کو حاضر ہوئے۔ وہ فرماتے ہیں، جب میں نے اس بے مثال صبر پر آپ رحمۃ اللہ علیہ سے حیرانگی کا اظہار کیا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ مشقت میرے لیے صرف ایک ہفتہ کی ہے، اس کے بعد اللہ عز و جل اپنا فضل فرمائیں گے۔ ابن سمول نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کے فرمان کے مطابق دن گننا شروع کر دیے۔ ہفتے کے آخری روز اس کا انتقال ہو گیا۔ ابن سمول اس بات پر حیران تھے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو اس کے انتقال کی خبر ایک ہفتہ قبل ہی ہو چکی تھی۔ حضرت مفرج بن نبہان رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ جب حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی شہرت عام ہو گئی تو بغداد کے قریباً 100 فقیہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں اس غرض سے حاضر ہوئے تاکہ وہ علیحدہ علیحدہ مسئلہ دریافت کریں اور آپ رحمۃ اللہ کے علم کا امتحان لیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی آمد کے بعد سر جھکا لیا۔ اس وقت آپ رحمۃ اللہ علیہ کے سینہ مبارک سے ایک نور ظاہر ہوا جس کا مشاہدہ اہل کشف نے کیا۔ پھر وہ نور ان 100 فقہا کے سینوں میں گزرتا چلا گیا، جس کی وجہ سے ان پر خوف طاری ہو گیا۔ انہوں نے چیخیں مارتے ہوئے اپنے کپڑے پھاڑ دیے، پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں میں سر رکھ کر معافی کے طلبگار ہوئے۔ اس دوران اہل محفل نے بھی ایسی زوردار چیخ ماری کہ سارا بغداد لرز اٹھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے آگے بڑھ کر ان فقہا کو اٹھایا اور فرمایا کہ تمہارے سوال یہ تھے کہ اور ان کے جوابات یہ ہیں۔ حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں مسند ارشاد پر بیٹھا ہوا تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت و بعثت نصیب ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مخاطب کرتے ہوئے دریافت کیا کہ کیا آپ علیہ السلام کی امت میں ایسا کوئی شخص ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نفی میں سر ہلا دیا۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے حلت خاص عطا فرمائی۔
حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ کے فرزند حضرت سیدنا عبدالرزاق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ رحمۃ اللہ علیہ سفر حج پر تشریف لے گئے۔ خادمین کی ایک کثیر جماعت بھی آپ رحمۃ اللہ علیہ کے ہمراہ تھی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ راستے میں موضوع ہلال نزد بغداد پہنچے تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے خدام کو حکم دیا کہ اس بستی میں جا کر سب سے زیادہ مفلس اور نادرگر کو تلاش کرو۔ خدام نے تلاش شروع کی تو انہیں ایک بوڑھے اور محتاج میاں بیوی کا گھر مل گیا جہاں وہ اپنی بچی کے ہمراہ رہتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو جب اطلاع دی گئی تو آپ رحمۃ اللہ علیہ اس گھر میں تشریف لے گئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے خدام بھی ہمراہ تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں بے شمار تحائف اہل علاقہ کی جانب سے پیش کیے گئے جنہیں آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ان بوڑھے میاں بیوی اور ان کی بیٹی کو دے دیے، اور وہ نادار آپ رحمۃ اللہ علیہ کی برکت سے مالا مال ہو گئے۔ حضرت ابو المعالی احمد بن مظفر بن یونس بغدادی جنبلی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، میرا بیٹا محمد 15 ماہ سے بیمار ہے اور اس کا بخار کسی بھی لمحے کم نہیں ہوتا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تم گھر جا کر اس کے کان میں کہو، اے ام ملدم، تجھے عبدالقادر رحمۃ اللہ علیہ کہتا ہے کہ میرے بیٹے کو چھوڑ کر خلا میں چلی جا۔ چنانچہ حضرت ابو المعالی احمد رحمۃ اللہ علیہ نے ایسا ہی کیا اور ان کا بیٹا تندرست ہو گیا اور اس کے بعد اسے پھر کبھی بخار نہ ہوا۔